बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाती हूँ। चाहे मुहाजिर कहलाओ चाहे इंसारी, इन दोनों में से जो निस्बत पसंद है इसका बाखुशी आप इंतखाब कर सकते हैं। ये वो सुनहरी कलमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इस्तेमाल किए जब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे पहली मुलाकात की थी। इन दो काबिल कदर निस्बतों में से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक का इंतखाब करने का हुक्म दिया गया। ये भी एक दिलचस्प दास्तान है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मक्का मौज़मा के बनी अबस कबीले में पैदा हुए। अपने ही कबीले के एक शख्स को कत्ल कर दिया। मजबूरन ये मक्का मुकरमा से यसरब कोच कर गए। वहाँ जाकर बनी अब्दुल अशहल से इतने गहरे रवाबित हो गए कि उन्होंने अपने कबीले की एक खातून से इनकी शादी कर दी, जिसके बतन से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। इसके बाद कुछ ऐसी रुकावटें हाइल हुई कि ये मक्का मौज़मा में सुकूनत अख्तियार ना कर सके। मक्का मौज़मा में आमदो रफ्त तो रही, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मदीना मुनव्वरा ही में सुकूनत पजीर रहे। जब इस्लाम का नूर जजीरा नुमाए अरब में फैलने लगा तो अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनी अब्बस के इन 10 खुशकिस्मत अफराद में से एक थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके रूबरू इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। ये हिजरत से पहले का वाक़या है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ानदानी एतबार से मक्की और पैदाइशी एतबार से मदनी थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान घराने में पैदा हुए। मुसलमान माँ बाप के घर परवरिश पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का सुरमा अपनी आंखों में लगाने से पहले ही मुसलमान बन चुके थे। बचपन ही से आपके हालात सुनने और औसाफ़ हमीदा मालूम करने का इंतहाई शौक़ दिल में समाया हुआ था। ये हर एक मिलने वाले से यही पूछते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, आपका चेहरा अनवर कैसा है और आपके औसाफ़ हमीदा क्या हैं। गर्ज के हर दम यही धुन लगी रहती कि मैं किसी न किसी तरह आपकी खिदमत में पहुंचकर दीदार का शर्फ हासिल कर सकूं। बिलाखिर इनसे रहा ना गया। दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ दिल में समाये हुए मक्का रवाना हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बाअदब अर्ज़ किया, हजूर मैं मुहाजिर हूँ या इंसारी। आपने इरशाद फरमाया, चाहो मुहाजिर कहलाओ या इंसारी, तुम्हें मुकम्मल अख्तियार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इंसारी बनना पसंद करूँगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके हमरा हो लिए। ग़ज़वा बदर के अलावा तमाम मार्कों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह वाबस्ता रहे जैसे एक आंख दूसरी आंख से वाबस्ता होती है। ग़ज़वा बदर में शरीक ना होने की भी एक ख़ास वजह थी जिसे वो खुद बयान करते हुए फरमाते हैं, दरअसल वजह ये हुई कि मुझे और अब्बा जान को रास्ते ही में कुरैश ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, मदीने जा रहे हैं। कहने लगे, अच्छा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना चाहते हो? हमने कहा, हमारा मदीने जाने का इरादा है। कहने लगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, हाँ अगर तुम दोनों ये वादा करो कि ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दोगे। इस सूरत में तुम्हें जाने की इजाज़त दे ही जा सकती है, वरना हम कतन नहीं छोड़ेंगे। हमने बादल नख्वास्ता दुश्मन के नरखे से छुटकारा हासिल करने की खातिर इनसे वादा कर लिया कि हम लड़ाई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया। जब हम मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कुरैश से किए गए मादे की इतला दी और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारा क्या बनेगा? आपने हमारी परेशानी को देखते हुए इरशाद फरमाया, हम कुरैश से किए गए वादे को पूरा करेंगे और अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे। ग़ज़वा उहद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अजीम वालिद हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शरीक हुए। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस सख्त आजमाइश में से सही सालम वापस लौट आए, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने मैदान जंग में जामे शहादत नोश फरमा लिया। इनके साथ अजीब वाक़या पेश आया कि ये दुश्मन की तलवार लगने से शहीद ना हुए, बल्कि लाइल्मी की बिना पर मुजाहिदीन इस्लाम की तलवारों से घायल हुए। और ये अजीबो गरीब वाक़या इस तरह पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में बच्चों और औरतों की निगरानी हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
اور حضرت ثابت بن وقاص کے سپرد کی۔ چونکہ یہ دونوں عمر رسیدہ تھے، اس لیے خیموں کے پاس رہنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ لیکن جب گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، اب ہمیں کس کا انتظار ہے؟ باخدا ہم دونوں اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، ہم اس دنیائی فانی میں پل بھر کے مہمان ہیں، آج گئے یا کل، کیوں نہ ہم بھی اپنی تلواریں لے کر میدان جنگ میں اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ پھر کیا تھا، دونوں نے اپنی تلواریں سنبھال لی اور میدان کارزار میں اتر آئے۔ دونوں بے جگری سے لڑے۔ ثابت بن وقاص ایک کافر کی تلوار لگنے سے شہید ہوئے، لیکن حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب مجاہدین اسلام کی تلواروں نے کیا اور چشمے زدن میں انہیں گائل کر دیا۔ دراصل وہ انہیں پہچان ہی نہ سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل یہ پکارتے رہے، میرا باپ میرا باپ، لیکن چیخو پکار میں کسی کو یہ آواز سنائی نہ دی۔ بلاخر اپنے ہی ساتھیوں کی تلوار کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، خدا تمہیں بخش دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کا علم ہوا، آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کی ودیت دینے کا ارادہ کیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا جان شہادت کے طالب تھے، وہ انہیں مل گئی، الہی گواہ رہنا، میں نے یہ دیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کارنامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی عزت و وقار میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغور جائزہ لیا تو آپ پر ان کے 3 اوصاف واضح ہوئے: ذکاوت و بیداری، مغز جو مشکلات حل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، سریعت ادراک، پہلے ہی مرحلے میں معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے، رازداری، اسرار و رموز کو سینے میں محفوظ کرنے کا ایسا ملکہ کہ کسی کو بھی کان و خبر نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز سیاست کا ایک اہم پہلو تھا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں دیکھ کر مناسب حال فرائض ان کے سپرد کرتے۔ آپ کا یہ طرز عمل بہت ہی کامیاب ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی جس مشکل کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں یہود اور ان کے معاون منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے۔ یہ ایک ایسا سربستہ راز تھا جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ منافقین کی حرکات کا خیال رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خداداد صلاحیتوں سے نازک ترین مواقع پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی ذہانت، ذکاوت، سریعت ادراک، معاملہ فہمی جیسے اعلیٰ اوصاف نے کئی مواقع پر نہایت مفید کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ میں آباد مسلمانوں کو مشرکین عرب نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ بہت طویل اختیار کر گیا۔ مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس مشکل گھڑی میں قریش اور ان کے حلیف بھی چندہ آسودہ حال نہ تھے۔ اچانک ایک تیز آندھی چلی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، پکی پکائی دیگیں الٹا دی، چراغ گل کر دیے، چہرے خاک آلود، آنکھیں اور ناک مٹی سے بھر دیے۔ آن واحد میں دشمن کی طاقت مزمل ہو گئی اور فاسد عزائم خاک میں مل گئے۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے اس قسم کے نازک ترین مواقع پر شکست اس فوج کو ہوتی ہے جو پہلے آہوازاری کرنے لگے، اور اس فوج کو کامیاب و فتح یاب تصور کیا جاتا ہے جو صبر و تحمل کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربہ و مہارت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے انہیں دشمنان اسلام کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ یہ صورتحال کا جائزہ لے کر آپ کو آگاہ کر سکیں۔ آپ اپنا بیس بدل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے
اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ اس موت کے سفر کی روداد ہم آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم صف بنائے بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کا چشمہ خیمہ بلائی جانب تھا۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے افراد نشیبی علاقے میں برجمان تھے۔ مجھے ان کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اتنی تیز آندھی اور تاریک رات ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ آندھی کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند تھی۔ ظلمت شب کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنا ہاتھ قریب سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منافقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر بالکل کھلے ہیں، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں۔ دشمن آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے مال و عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ وہ کذب بیانی سے کام لے رہے تھے۔ البتہ آپ سے جس نے بھی اجازت طلب کی، آپ نے فراخ دلی سے اس کو اجازت دے دی۔ منافقین آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، یہاں تک کہ صرف 300 مسلمان باقی رہ گئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گشت کیا، ایک ایک مجاہد کا حال معلوم کرتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے، میں نے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا خادم حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کی، بھوک اور سردی نے نڈال کر رکھا ہے۔ آپ نے رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا، دیکھو دشمن اس وقت نازک ترین صورتحال سے دوچار ہے۔ تم اس طرح کرو کہ چپکے سے دشمن کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دو کہ اب ان کے عزائم کیا ہیں۔ آپ کا حکم سن کر میں جلدی سے اٹھا، لیکن میرے دل پر دشمن کا خوف طاری تھا اور پورا جسم سردی سے کپکپا رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پیچھے اور اوپر نیچے اور دائیں بائیں سے حفاظت فرما۔ باخدا آپ نے ابھی دعائیہ کلمات پورے نہ کیے تھے کہ میرے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور سردی کا احساس بھی نہ رہا۔ جب اس مشن کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ تم نے صرف دشمن کے اندرونی حالات معلوم کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا اقدام نہیں کرنا۔ میں یہ نصیحت سن کر رات کی تاریکی میں چھپتا ہوا دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ میں اس طرح گل مل گیا جیسے میں انہی کا ایک فرد ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ ہر شخص دیکھ لے کہ اس کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ میں نے یہ بات سنتے ہی فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور میں نے اسے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھے بھی میرا نام پوچھ سکے۔ اسی طرح میں اپنی تدبیر میں کامیاب رہا۔ ابو سفیان نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، تمہیں یہاں قریب نصیب نہ ہوگا، قرار نصیب نہ ہوگا۔ طوفان نے ہمارے جانور ہلاک کر دیے ہیں، بنو قریظہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، تیز آندھی نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اب یہاں سے کوچ کر جاؤ، میں خود جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اونٹ پر سوار ہوا اور اسے ایڑی لگائی اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان اسی رات میری زد میں تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ میں چپکے سے کھسکا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سخت سردی تھی، چادر کا ایک کونا مجھ پر دے دیا۔ میں نے دشمن کے پسپا ہونے کی روداد سنائی تو آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی منافقین کے اسرار و رموز سے آگاہ رہے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ منافقین کے معاملات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا، آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ دریافت کرتے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک ہے۔ اگر حاضرین کہتے کہ وہ موجود ہے تو آپ نماز پڑھاتے
اور اگر یہ کہتے کہ وہ موجود نہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میری سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا صرف ایک ہے۔ فرمایا مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ کہا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑے عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے نہاود، دینور، ہمدان اور ری جیسے اہم ترین علاقے فتح کیے تھے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ان کے دور میں مسلمانوں میں قرآن مجید کے مختلف نسخے متداول ہو گئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک متفقہ نسخے پر جمع کر دیا۔ ان تمام تر خوبیوں کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بدرجہ غایت پایا جاتا تھا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذمہ داری کے لیے رات کے آخری حصے میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا وقت ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا صبح ہونے والی ہے۔ یہ سن کر فوراً پکار اٹھے، میں اس صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم رسید کرنے والی ہو۔ یہ جملہ 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا، پھر پوچھا کیا تم نے میرا کفن تیار کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا ہاں۔ فرمایا زیادہ قیمتی کفن نہ پہنانا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر و بلائی کا فیصلہ ہو تو اس کفن کو بہترین پوشاک میں بدل دیا جائے گا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو یہ کفن بھی گل سڑ جائے گا۔ اس کے بعد زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، الہی تو جانتا ہے میں نے زندگی بھر فقیری کو تونگری پر، عاجزی و انکساری کو سربلندی اور سرفرازی پر، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ جب آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی تو کہا دیکھو ذوق و شوق سے میرا حبیب آیا ہے، دربار الہی میں جو شرمندہ ہوا اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ بے شمار خوبیوں کا مالک عجیب آزاد مرد تھا۔ جزاک اللہ۔